بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج اسلامیہ اختیاری کا ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے۔ ہم سبق نمبر 5 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے مکتب و مسجد۔ تو اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچرز میں ہم نے تعلیم و تعلم کے بارے میں پڑھا، مکتب اور اس کے مقام و مرتبہ اور حیثیت کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس کے علاوہ استاد و شاگرد کے حقوق و فرائض ہم نے پڑھے۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے مسجد اور اس کی اہمیت اسلامی معاشرے میں۔ مسجد کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے جھکنے کی جگہ۔ اور اصطلاح میں مسجد جو ہے اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان اپنی بے بسی کے اظہار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجود ہوتا ہے، یعنی سجدہ کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کی ضرورت ہے، اہمیت کیا ہے۔ مسجد کی ضرورت اور اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو عزازیل یعنی ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود انسان کو سجدہ نہ کیا، یعنی وہ تعظیمی سجدہ تھا، اس کی حیثیت کو ماننا تھا انسان کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن ابلیس نے انسان کو سجدہ نہ کیا، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو شیطان کو جو ہے آسمان دنیا سے نکال دیا، اور پھر شیطان نے اسی وقت انسان کو تباہی و بربادی کی طرف لے جانے میں مصروف ہو گیا۔ چنانچہ کوئی نہ کوئی ایسا مقام ضروری ہے کہ جہاں نیک دل لوگ، نیک انسان جو ہے اس کے شر سے محفوظ رہیں اور اس سے محفوظ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہو سکے۔ تو اسی مقام کے حصول کے لیے یہی مقام جو ہے وہ مسجد ہے۔ اب ہم مسجد کی ضرورت اور اہمیت کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں، کیونکہ اسلام میں ہمارے لیے سب سے انڈیکیٹڈ چیز جو ہے وہ پہلے قرآن ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مسجد کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے سورہ جن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی کسی اور کو اس میں شریک نہ کرو۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لیا جائے اس سے روکتا ہے، یعنی اللہ کے نام لینے سے روکتا ہے۔ پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہے، اے آدم کی اولاد، ہر مسجد میں جاتے ہوئے اپنی زینت کر لیا، یعنی پاک صاف باوضو صاف ستھرے لباس میں جائے۔
सूरह तौबा की आयत नंबर 118 है। सूरह तौबा की आयत नंबर 18 है, बेशक अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करते। अब हम देखते हैं अहादीसे नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मस्जिद की क्या अहमियत है। जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। फिर एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मस्जिद वालों पर नजर डालकर अपना अज़ाब पूरी कौम पर से हटा लेता है। फिर मस्जिदों के आबाद करने वाले अल्लाह वाले, अगर तुम किसी शख्स को मस्जिद की देखभाल करता देखो तो उसके ईमान की गवाही। तो स्टूडेंट्स, इन आयातों अहादीस से हमें मस्जिद की अहमियत और मुकाम और मर्तबे का जो है वो अंदाज़ा होता है। अब हम देखते हैं मस्जिद के मकासद, उसकी अफादियत और इंसानी ज़िंदगी पर, उसके किरदार पर उसके क्या असरात होते हैं। मस्जिद के मकासद, अफादियत और असरात। इंसानी जिंदगी पर मस्जिद के जो असरात होते हैं, हम उन्हें मस्जिद के फ़वाइद या उसके अफादियत का नाम भी दे सकते हैं और इन्हीं फ़वाइद को हासिल करने की कोशिश को जो है मस्जिद के मकासद भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इंसान की इनफरादी ज़िंदगी पर जो है मस्जिद के असरात, उसकी अफादियत और उसके मकासद पढ़ते हैं कि मस्जिद इंसान की इनफरादी ज़िंदगी में कई तरह से असरअंदाज होती है और उनमें से हम चंद का यहाँ जिक्र करते हैं, जिनमें सबसे पहला है कि मस्जिद में जाते हुए चूँकि इंसान तहारत और पाकीज़गी का ख्याल रखता है, तो इसका फ़ायदा ये होता है और इंसान के किरदार पर इसका ये असर होता है कि उसमें तहारत और पाकीज़गी का जो है वो एहसास पैदा होता है और हर वक्त वो पाकीज़ा रहने की कोशिश करता है। फिर इसके अलावा वो वक्त पर जब नमाज़ों की पाबंदी करता है, औकात पर वो पढ़ता है, तो इससे वक्त की पाबंदी की जो सिर्फ है वो उसमें पैदा होती है। फिर मस्जिद की वजह से एक इंसान जो है उसकी, एक मुसलमान जो है उसकी इबादत में बाकायदगी आ जाती है, रेगुलरिटी आ जाती है। उसके अलावा जब इंसान अल्लाह की बारगाह में आजिज़ाना हाज़िरी देता है और उसके आगे झुकता है, तो इससे एक मुसलमान में जो है वो आजिज़ी और इंकिसारी की सिफ़ात पैदा होती है। फिर मसाजिद जो है वो अफराद की जो रूहानी तरबियत है उसके भी मराकज़ होते हैं, वहाँ इंसानों की रूहानी तरबियत भी होती है। फिर मस्जिद में जो लोग जाते हैं वो बुरी बातों और फहश बातों से जो है बहुत कामों से रुक जाते हैं और इससे उनके अखलाक और उनके किरदार की जो है इस्लाह होती है। फिर चूँकि मसाजिद की वजह से बंदे में अल्लाह के
ذکر کا رجحان پیدا ہوتا ہے، اس کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کے ذکر کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، اس میں یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر چونکہ جب انسان نماز کے لیے جاتا ہے تو اس نے سطر ڈھانپنا اس کی نماز کی ایک شرط ہے کہ اس نے اپنے جسم کو ڈھانپنا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندے میں سطر پوشی کی عادت پیدا ہوتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے۔ پھر مساجد میں چونکہ فضول اور بے معنی باتوں سے پرہیز کرنا لازم قرار دیا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندے میں اپنی خواہشات نفس جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ پھر مسجد میں جب انسان 5 وقت باقاعدگی سے نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں بھی اس میں باقاعدگی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو تھے انفرادی زندگی پر اثرات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کے جو ہیں لوگوں کی اجتماعی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں اور کیا مقاصد اور فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو مسجد جو ہے انسان کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں بھی کئی طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ مسجد کے انہی اثرات کو ہم مسجد کے اجتماعی اور معاشرتی فوائد یا اجتماعی اور معاشرتی مقاصد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان میں سے چند کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں، جس سے سب سے پہلے یہ ہے کہ جب تمام لوگ مسجد میں اکٹھے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں اس سے اتحاد، اتفاق اور یکجہتی کا جو ہے وہ درس ملتا ہے۔ 5 وقت مساجد میں جب نماز پڑھنے جاتے ہیں آپس میں میل جول ہوتا ہے تو لوگوں میں آپس میں ہمدردی اور تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر ایک امام کے پیچھے جب سارے نماز ادا کرتے ہیں، سارے نماز کے ارکان ادا کرتے ہیں تو اس سے اطاعت امیر کی جو تربیت ہے وہ بھی ہو جاتی ہے اور اس کا درس ملتا ہے۔ پھر 5 وقت جب نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں آپس میں لوگوں کا میل جول ہوتا ہے تو اس سے آپس میں اخوت اور بھائی چارے کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر چونکہ جب نماز ادا کی جاتی ہے تو اس میں صفیں بناتے ہوئے امیر غریب چھوٹے بڑے جو ہے ان کا خیال نہیں کیا جاتا، یعنی کہ امیر غریب سب ایک ہی صف میں کھڑے۔ اس سے کیا ہوتا ہے آپس میں مساوات اور برابری کا درس ملتا ہے اور معاشرتی مساوات اور برابری جو اس میں قائم ہوتی ہے۔ پھر مسجد میں چونکہ آہستہ اور دھیمے انداز میں گفتگو کرنا ہوتی ہے اور فضول باتوں اور کاموں سے چونکہ پرہیز کا کہا جاتا ہے تو اس سے معاشرے میں جو ہے اعلیٰ اخلاقی اقدار جو ہے وہ فروغ پاتی ہیں، ان کا رواج ہوتا ہے۔ پھر 5 وقت کی مسجد میں حاضری سے کیا ہوتا ہے کہ اپنا ایک سینٹر، ایک مرکز جو ہے اس سے وابستگی کا لوگوں میں احساس ہوتا ہے۔ پھر مسجد معاشرے میں اشاعت علم اور اشاعت دین کا مرکز ہے، یعنی دین اور علم کی جو ہے وہ اشاعت و تبلیغ ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے جو خطبات ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو دین سکھانے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ مساجد جو ہیں وہ تعلیمی مراکز بھی وہاں قائم کیے جاتے ہیں۔ پھر مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اور اچھے اخلاق کے جو مظاہرے کیے جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آداب معاشرت کو بھی فروغ ملتا ہے، اچھے اخلاقیات، اچھے آداب کو فروغ ملتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ جن کی آیت نمبر 18 ہے، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں بس اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ تو اب اگر اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے تمام فرقے صرف اللہ کو پکارنے والے بن جائیں اور غیر اللہ کی پکار چھوڑ دیں تو ان کے آپس کے فرقہ وارانہ اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے مسجد کا معنی و مفہوم
اسلام میں اس کا مقام و مرتبہ، اس کی حیثیت اور انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اس کے اثرات، فوائد اور مقاصد پڑھیں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔